अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का केस, सिंध हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत बरहम। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का मेयर कराची पर इजहार बरहमी। सिंध हुकूमत तजावुजात के खात्मे के लिए क्या कर रही है, वजीर आला सिंध से मालूम करके फौरी आगाह करें, जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने फुटपाथों और पार्कों से पुलिस चौकियां हटाने के लिए 9 अगस्त तक की मोहलत दे दी। मामले पर मुकम्मल रिपोर्ट तलब, समात 9 अगस्त तक मुलतवी। शहरी हुकूमत सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। आप हमें बेवकूफ समझते हैं, हमें नहीं मालूम कराची में क्या हो रहा है। आपको शर्म नहीं आती, बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा है। इज्जत बेची, ज़मीर बेचा, आप जिंदा कैसे हैं? आपके अफसरान और मुलाजमीन सिर्फ मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं। अदालत DG SBCA पर बरहम। 200 साल पुराने दरख्त काट दिए गए। मीडिया सिर्फ 4-5 उन्वानों पर खबरें नशर करता है कि इलेक्ट्रिक में बाहर के लोग हैं, 5 पैसे के बजाय 5 करोड़ रुपए मांगते हैं। शहर में हर जगह तजावुजात हैं। लालू खेत, कटी पहाड़ी, नाजमाबाद में गैंग मिलेंगे, बच्चे मर रहे हैं, किसी को कोई ख्याल नहीं, जस्टिस गुलजार अहमद के कराची से मुतालिक समात के दौरान रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सी ब्रीज प्लाजा गिराने से मुतालिक दरखास्त की समात। चेयरमैन नेस्पाक और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिपोर्ट तलब। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार। अगर कराची में 7 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला आ गया तो 50 लाख से 1 करोड़ की आबादी खत्म हो जाएगी, अदालत के रिमार्क्स। मेयर कराची के इख्तियारात का मामला, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने वजीर आला सिंध से जवाब तलब कर लिया। वजीर आला सिंध को जामे और तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म। 9 अगस्त तक बताएं कि कराची के मसाइल कैसे हल होंगे, अदालत का हुक्म। क्लीन कराची मुहिम की मनसूबाबंदी मुकम्मल, वसाइल का एहतमाम किया जा चुका। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी का ट्वीट, कहते हैं आज से अमले, साजो सामान और सिक्योरिटी स्टाफ की तकर्री का अमल शुरू होगा। सफाई की इस मुहिम में एक दूसरे की मुआवनत और हौसला अफजाई करेंगे। कराची की बेहतरी के लिए पीपुल्स पार्टी खुले दिल से MQM और PTI और या कोई और भी जमात इस्लामी है, दीगर लोग हैं, जो भी इसमें आएंगे हम उनके साथ हैं, शाना बशाना उनके साथ मिलकर काम करेंगे। वफाकी वजीर अली जैदी की क्लीन कराची मुहिम में खुशाइंद पेशरफ्त है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का साफ कराची मुहिम की भरपूर हिमायत का ऐलान। मुहिम को सराहा, साथ चलने की यकीन दहानी। नासिर शाह सिंध हुकूमत की तरफ से वसाइल से मुहिम को कामयाब बनाने में किरदार अदा करेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं KMC ने विफाक से बात की थी कि वो सामने आए और शहर को साफ करे। हमारे पास मशीनरी है और ना ही इख्तियारात। सिंध हुकूमत के फैसले पर हम मदाखलत नहीं कर सकते। KMC के इख्तियारात वापस करने का मुतालबा। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की क्लीन कराची मुहिम पर तनकीद, कहते हैं सफाई की मुहिम नहीं चल सकती, सफाई रोजाना का काम है। हुकूमत सिंध को बुरा भला कहने से सफाई नहीं हो सकती। वफाकी वजीर और सूबाई हुकूमत के दरमियान मामलात तय हों और ये सफाई के मामलात मेयर को दिए जाएं। मेयर कराची वसीम अख्तर की वफाकी हुकूमत से दरखास्त पर FWO के ताउन से क्लीन कराची मुहिम का आगाज जिला वस्ती न्यू कराची सेक्टर 11J से कर दिया गया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का क्लीन कराची सफाई मुहिम का खैर मकदम, कहते हैं वफाकी हुकूमत का ताउन रहा तो जिला वस्ती को साफ और शफाफ बना देंगे। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा का कहना है कि इज्तिमाई कुर्बान गाहों पर खुसूसी इंतजामात किए जाएं, जबकि आलाइशें उठाने के बाद चूने का छिड़काव और जरासीम कुश स्प्रे को भी यकीनी बनाया जाए।
بلدیہ ملیر نے مختلف یونین کمیٹیوں میں 84 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ کہتے ہیں مفاہمتی پالیسیوں کے ثمرات ملیر کے عوام کو حاصل ہو رہے ہیں۔ قائم مقام چیئرمین بلدیہ غربی عزیز اللہ آفریدی نے کراچی کو صاف ستھرا اور کچرے سے پاک کرنے کے لیے وفاقی وزیر برائے پورٹ اینڈ شپنگ علی زیدی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ چیئرمین ضلع کونسل کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ پانی کے میگا پروجیکٹ کے ذریعے فراہمی آب کا مسئلہ حل کیا جا رہا ہے۔ پانی کی جو اسکیمز زیر تکمیل ہیں انہیں تیزی سے مکمل کروایا جا رہا ہے تاکہ شہر کراچی کے باسیوں کو پانی وافر مقدار میں میسر آ سکے۔ کے ایم سی میں اینٹی انکروچمنٹ سیل اور چارج پارکنگ سونے کے انڈے دینے والے ڈپارٹمنٹ بن گئے۔ ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ سیل بشیر صدیقی اور ڈائریکٹر چارج پارکنگ عبد الخالق بلوچ نے افسران کو ٹاسک دے دیا، مختلف علاقوں سے کروڑوں روپے رشوت کی وصولی۔ بلدیہ گورنگی لانڈی ٹاؤن کی UC20 شیر آباد کے چیئرمین دانش نے کونسلرز کے ہمراہ نالوں کی صفائی کے کاموں کا معائنہ کیا۔ گرین بیلٹ پر انکروچمنٹ کا خاتمہ کیا گیا۔ اور بلدیہ ایسٹ کی UC27 میں یونیورسٹی روڈ پر سیوریج لائن ڈالنے کے لیے کام جاری۔ UC27 کے چیئرمین احترام الحق اور کونسلر دانش نے لائن ڈالنے کے کام کا معائنہ کیا اور جاری کام پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے تجاوزات کے خلاف آپریشن کے کیس میں سندھ حکومت کی طرف سے رپورٹ پیش نہ کرنے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے میئر کراچی پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور سوال کیا کہ سندھ حکومت تجاوزات کے خاتمے کے لیے کیا کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے معلوم کر کے فوری آگاہ کیا جائے۔ جسٹس گلزار احمد کی صدارت میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے کیس سماعت ہوئی اور سندھ حکومت کی جانب سے رپورٹ پیش نہ کرنے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے میئر کراچی پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سندھ حکومت تجاوزات کا خاتمہ کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے یہ سوال کیا اور وزیر اعلیٰ سندھ سے معلوم کر کے فوری آگاہ کرنے کا حکم صادر کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے فٹ پاتھوں اور پارکوں سے پولیس چوکیاں ہٹانے کے لیے 9 اگست تک کی مہلت دے دی ہے۔ جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ سماعت 9 اگست تک ملتوی کرتے ہیں۔ شہری اور صوبائی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے فٹ پاتھوں اور پارکوں سے پولیس چوکیاں ہٹانے کے لیے 9 اگست تک کی مہلت دے دی اور معاملے پر مکمل رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 9 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ سماعت 9 اگست تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ شہری حکومت اور صوبائی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جسٹس گلزار احمد DG/SBCA پر برس پڑے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کراچی میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا ہوتی ہے۔ عزت بیچی، ضمیر بیچا، آپ زندہ کہتے ہیں کیسے ہیں؟ آپ کے افسران اور ملازمین صرف مفت کی تنخواہ لے رہے ہیں۔ عدالت نے DG/SBCA پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کراچی میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا ہے۔ آپ نے عزت بیچی، ضمیر بیچا، آپ زندہ کیسے ہیں؟ آپ کے افسران اور ملازمین صرف مفت کی تنخواہ لے رہے ہیں۔
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ جسٹس گلزار احمد نے کراچی سے متعلق سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ 200 سال پرانے درخت کاٹ دیے گئے، میڈیا صرف 4-5 عنوانوں پر خبریں نشر کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کہ الیکٹرک میں باہر کے لوگ ہیں، 5 کے بجائے 5 کروڑ روپے مانگتے ہیں۔ شہر میں ہر جگہ تجاوزات ہیں، لالو کھیت، کٹی پہاڑی، ناظم آباد میں گینگ ملیں گے، بچے مر رہے ہیں، کسی کو کوئی خیال نہیں ہے۔ جسٹس گلزار احمد نے کراچی سے متعلق سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ شہر قائد میں 200 سال پرانے درخت کاٹ دیے گئے، میڈیا صرف 4-5 عنوانوں پر خبریں نشر کرتا ہے کہ الیکٹرک میں باہر کے لوگ موجود ہیں، 5 پیسے کے بجائے 5 کروڑ روپے مانگے جا رہے ہیں۔ شہر میں ہر جگہ تجاوزات کی بھرمار ہے، لالو کھیت، کٹی پہاڑی، ناظم آباد میں گینگ ملیں گے، بچے مر رہے ہیں، کسی کو کوئی خیال نہیں ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سی بریز پلازا گرانے سے متعلق درخواست کی سماعت میں چیئرمین نیسپاک اور پاکستان انجینئرنگ کونسل سے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کارکردگی پر عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور ریمارکس دیے کہ اگر کراچی میں 7 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ آ گیا تو 50 لاکھ سے 1 کروڑ کی آبادی ختم ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سی بریز پلازا گرانے سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ اگر کراچی میں 7 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ آ گیا تو 50 لاکھ سے 1 کروڑ کی آبادی ختم ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں ایم اے جناح روڈ پر قائم سی بریز پلازا گرانے سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کارکردگی پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا کہ آپ بتائیں کراچی میں کتنی بلڈنگ زیر تعمیر ہیں۔ ڈی جی ایس بی سی اے کا کہنا تھا کہ شہر میں 400 سے 500 عمارتیں زیر تعمیر ہوں گی۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر کراچی میں ریکٹر 7 کا زلزلہ آ گیا تو آپ لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے 50 لاکھ سے 1 کروڑ کی آبادی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے دہلی کالونی میں 30 گز کے پلاٹ پر 11 منزل عمارت کی تعمیر کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے سی بریز پلازا کیس میں چیئرمین نیسپاک، پاکستان انجینئرنگ کونسل اور فریقین سے 9 اگست کو طلب کرتے ہوئے تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جی ایم گوپانگ، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی سے متعلق سماعت ہوئی۔ شہر قائد میں غیر قانونی تجاوزات ہٹانے اور میئر کراچی کے اختیارات کم کرنے سے متعلق معاملات کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے متعلقہ اداروں سے 9 اگست تک عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سرکولر ریلوے کی زمین واگزار کرانے کے متعلق سماعت کی گئی۔ دوران سماعت ریلوے حکام کی پیش کردہ رپورٹ مسترد کرتے ہوئے عدالت نے ریمارکس دیے کہ 43 کلومیٹر زمین چاند تک جاتی ہے جو اب تک واگزار نہیں کروائی گئی، جس پر ڈی ایس ریلوے کا موقف تھا کہ سرکولر ریلوے گرین لائن پروجیکٹ بننے کے باعث اب نہیں چل سکتی اور نہ محکمہ ریلوے کے پاس ٹرین چلانے کے لیے انجن ہے۔ سپریم کورٹ نے حالیہ بارش میں حکومتی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہر پانی میں ڈوب رہا تھا اور افسران پیالہ ہوٹل میں چائے کا مزہ لوٹ رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ بارش میں 22 بچے ہلاک ہوئے، بجلی ترسیل کرنے والوں پر کوئی اثر تک نہیں پڑا، افسران دفتر میں بیٹھ کر گنتی کر رہے تھے کہ کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہر کا بجلی کا ادارہ غیر ملکی کمپنی کو دے دیا ہے جس نے خمیازہ کراچی کے شہریوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ عدالت نے ریلوے حکام اور میئر کراچی کے اختیارات میں کمی کے معاملے پر سندھ حکومت سے رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ شہر میں غیر قانونی قائم ٹریفک بیریئر اور رینجرز کی چوکیاں ہٹانے کا حکم دیتے ہوئے ایک بار پھر عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی گئی۔ سپریم کورٹ نے شہر قائد سے تجاوزات ہٹانے اور سرکولر ریلوے کی بحالی کے متعلق تفصیلی رپورٹ 9 اگست تک طلب کر لی ہے۔ جی ایم گوپانگ، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کلین کراچی مہم کی منصوبہ بندی مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ وسائل کا اہتمام بھی کیا جا چکا ہے۔ وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا گیا کہ آج سے عملے، ساز و سامان اور سیکیورٹی اسٹاف کی تقرری کا عمل شروع ہوگا۔ صفائی کی اس مہم میں ایک دوسرے کی معاونت اور حوصلہ افزائی کریں۔ کلین کراچی مہم کی منصوبہ بندی مکمل کر لی گئی، وسائل کا اہتمام کیا جا چکا ہے۔ وفاقی وزیر بحری امور سید علی حیدر زیدی کی جانب سے
سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا گیا کہ آج سے عملے، ساز و سامان اور سیکیورٹی اسٹاف کی تقرری کا عمل شروع ہوگا۔ صفائی کی اس مہم میں ایک دوسرے کی معاونت اور حوصلہ افزائی کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کی جانب سے صاف کراچی مہم کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وفاقی وزیر علی زیدی کی کلین کراچی مہم خوش آئند پیش رفت قرار دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ناصر حسین شاہ نے علی زیدی کو ساتھ چلنے کی یقین دہانی کرائی۔ ناصر حسین شاہ نے سندھ حکومت کی طرف سے تمام وسائل سے مہم کو کامیاب بنانے میں کردار ادا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کلین کراچی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ مہم میں اب سیاسی پارٹیوں کے ساتھ فنکاروں اور سول سوسائٹی کی بھی حمایت زور پکڑ گئی ہے، جسے دیکھتے ہوئے اب سندھ حکومت کی جانب سے صفائی مہم کی حمایت سامنے آ رہی ہے۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین نے میٹرو ون نیوز کے پروگرام خبر کی خبر میں مہم کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت کی طرف سے تمام وسائل سے مہم کو کامیاب بنانے میں کردار ادا کریں گے۔ کراچی کی بہتری کے لیے پیپلز پارٹی کھلے دل سے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی اور یا کوئی اور بھی جماعت اسلامی ہے، دیگر لوگ ہیں، جو بھی اس میں آئیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ جو بھی ہمارے ذرائع ہیں، ہماری جو بھی چیزیں ہیں گورنمنٹ کی، وہ ہم ان کو بالکل شیئر کریں گے اور ان کے ساتھ سپورٹ کریں گے ہر لحاظ سے۔ اور میں ویلکم کرتا ہوں علی زیدی کی اس موو کو، اور جو جس میں میئر صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ آئیں، کیونکہ اگر وہ ایک نالا بھی صاف کروا لیتے ہیں تو یہ ہمارا ہی کام ہے، اور کراچی والوں کے لیے کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین کی جانب سے حمایت کرنے پر علی زیدی نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے تعاون سے مہم میں مزید تیزی آئے گی۔ امید ہے کہ ہم کراچی کو صاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اب کچھ بات کریں گے میئر کراچی وسیم اختر کے حوالے سے، جن کا کہنا ہے کہ کے ایم سی نے وفاق سے بات کی تھی کہ وہ سامنے آئے اور شہر کو صاف کرے۔ ہمارے پاس مشینری ہے اور نہ ہی اختیارات، سندھ حکومت کے فیصلے پر ہم مداخلت نہیں کر سکتے۔ کے ایم سی کے اختیارات واپس کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ میئر کراچی وسیم اختر کہتے ہیں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے وفاق سے بات کی تھی کہ وہ سامنے آئے اور شہر کو صاف کرے۔ ہمارے پاس مشینری ہے اور نہ ہی اختیارات، سندھ حکومت کے فیصلے پر ہم مداخلت نہیں کر سکتے۔ کے ایم سی کے اختیارات واپس کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور اب کچھ بات کریں گے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال کے حوالے سے، جنہوں نے صفائی مہم کی تنقید کی ہے اور کراچی مہم پر شدید تنقید کے نشتر برساتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صفائی کی مہم نہیں چل سکتی، صفائی روزانہ کا کام ہے، حکومت سندھ کو برا بھلا کہنے سے صفائی نہیں ہو سکتی۔ وفاقی وزیر اور صوبائی حکومت کے درمیان معاملات طے ہوں اور یہ صفائی کے معاملات میئر کو دیے جائیں۔ سربراہ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کی جانب سے کلین کراچی مہم پر شدید تنقید کی گئی ہے اور کہا گیا کہ صفائی کی مہم نہیں چل سکتی، صفائی روزانہ کا کام ہے، سندھ حکومت کو برا بھلا کہنے سے صفائی نہیں ہو سکتی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر اور صوبائی حکومت کے درمیان معاملات طے ہو جائیں اور یہ صفائی کے معاملات میئر کو دیے جائیں۔ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے کلین کراچی صفائی مہم کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ وفاقی حکومت کا تعاون رہا تو ضلع وسطی کو صاف و شفاف بنا دیں گے۔ میئر کراچی وسیم اختر کی جانب سے وفاقی حکومت سے درخواست پر ایف ڈبلیو اے کے تعاون سے کلین کراچی مہم کا آغاز ضلع وسطی میں نیو کراچی سیکٹر 11J سے شروع ہونے والے گجر نالے کی صفائی سے ہوا۔ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے صفائی مہم کے دوران ضلع وسطی سے گزرنے والے گجر نالے کی صفائی کے کام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے کہا کہ میئر کراچی وسیم اختر ایف ڈبلیو او اور وفاقی حکومت کے باہمی اشتراک سے شروع ہونے والی صفائی مہم کلین کراچی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ صفائی مہم میں کراچی کے کوڑے کرکٹ اور برساتی نالوں کی صفائی کو یقینی بنانے کے لیے بلدیہ وسطی ہر ممکنہ تعاون کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وفاقی حکومت اور ایف ڈبلیو او کا تعاون رہا تو ضلع وسطی کو صاف و شفاف بنا دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کراچی کی صفائی کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے اس خاطر میں لانے کے حوالے سے یہی وجہ ہے کہ بلدیاتی ادارے تمام تر مشکلات اور ناکافی وسائل ہونے پر بھی بہتر سے بہتر خدمات انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔
چیئرمین بلدیہ کورنگی سید نیر رضا کا کہنا ہے کہ اجتماعی قربان گاہوں پر خصوصی انتظامات کیے جائیں جبکہ علائشیں اٹھانے کے بعد چونے کا چھڑکاؤ اور جراثیم کش اسپرے کو بھی یقینی بنایا جائے۔ چیئرمین بلدیہ کورنگی سید نیر رضا کی زیر صدارت ماڈل زون اور شاہ فیصل زون میں عید قربان کے جانوروں کی لاشیں ٹھکانے لگانے سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں وائس چیئرمین سید احمد علی، پارلیمانی لیڈر ارشد خان، ماڈل زون اور شاہ فیصل زون کے چیئرمین اور وائس چیئرمین نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین سید نیر رضا نے بلدیاتی افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بارش ہونے کا امکان ہے، اس لیے بارشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے انتظامات ترتیب دیے جائیں۔ دیکھیں، عید الاضحیٰ کے حوالے سے بالکل جو ایک آپریشن ہوتا ہے علائشیں اٹھانے کا، اس میں تقریباً ہمارے جو کام ہے اس کو فائنلائز کر لیا ہے ہم نے، اور مشینری جو بڑی مشینری ہائر کرتے ہیں اس حوالے سے ہماری میٹنگس ہو چکی ہیں۔ یونین کونسلز میں ہم سزوکیاں دیتے ہیں، شیزور ٹریک دیتے ہیں، ٹریکٹر ٹرالیاں دیتے ہیں، لیبر ہم دیتے ہیں۔ اس حوالے سے یونین کونسل کے جو چیئرمینس ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ فائنلائز ہو گئی ہے، اور آج لانڈی، کورنگی، ملیر، شاہ فیصل کے جو چیئرمینس تھے ان کے ساتھ علیحدہ ہم نے میٹنگس کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا آپریشن جو پچھلے 2-3 سال جس طرح ہم نے کام کیا ہے اسی طرح ہوگا، اور آپ کو یقینی طور پہ عید الاضحیٰ پہ کوئی پرابلم نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر بارش ہو جاتی ہے، جو کہ ابھی فورکاسٹ ہوئی ہے کہ 11 تاریخ کو بارش ہوتی ہے، 10 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو، تو پھر یقینی طور پہ لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ٹرنچز جو ہوتی ہیں جہاں پہ یہ علائشوں کو جو ہے وہ ڈسپوز کیا جاتا ہے وہ ساری پانی سے بھر جائیں گی۔ تو اس حوالے سے بھی ہم حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سالڈ ویسٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف سندھ کا، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں پھر اجازت دی جائے کہ ہم ان علائشوں کے ان کے جو بڑے جی ٹی ایس ہیں وہاں پہ ہم ڈمپ کریں۔ تو اگر ہمیں وہاں اجازت مل جاتی ہے تو پھر یہ آپریشن ہمارا متاثر نہیں ہوگا، اور ہم اپنی جو علائشیں ہیں ان علاقوں سے وہ ہم ان کے جی ٹی ایس پہ پھینک دیں گے۔ لیکن اگر بارشیں ہوتی ہیں تو پھر دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ہم گراؤنڈ پہ موجود ہوں گے، تمام چیئرمینس ہمارے، یو سی چیئرمین، ہمارے کونسلرز، ہمارا تمام اسٹاف، اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ کم سے کم جو ہے وہ پرابلم ہو، کیونکہ فورکاسٹ ابھی تک تو یہی ہے کہ جی رین ہو سکتی ہے۔ اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو یقینی طور پہ پھر ہمارا آپریشن جو ہے وہ اسموتھلی چلے گا، اور جس طرح پچھلے سال ہم نے کام کیا انشاءاللہ اسی طرح کے ریزلٹس آپ کو نظر آئیں گے۔ آج ہم نے عید الاضحیٰ میں جو علائشیں آفرز وغیرہ جو ہم اٹھائیں گے اس کے حوالے سے میٹنگ بلائی ہوئی تھی۔ ابھی ہم نے شاہ فیصل اور ماڈل زون کی دونوں کی میٹنگ کی ہے، اور تمام چیئرمینس کو جو گاڑیاں وغیرہ دینی ہے ہم نے وہ فائنل کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ دونوں زون کے ملیر کے اندر 3 ڈمپنگ پوائنٹ ہم نے بنائے ہیں جہاں پہ تمام یو سیز اپنی علائشیں لا کے ڈالیں گی، اور وہاں سے پھر ہم اس کو لفٹ کر کے جو ہم نے ٹرنچز بنائی ہوئی ہیں اس کے اندر ہم اس کو مدفن کر دیں گے، اور اس کے اوپر چونا وغیرہ ڈال دیں گے جیسے ہر سال طریقے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح شاہ فیصل کے بھی تمام چیئرمینس آئے ہوئے تھے، ان کو ہم نے ان کی سزوکیوں کا بتا دیا، کتنی سزوکی ان کو دی جائیں گی، کتنے شہزور دیے جائیں گے، اور ایک بہترین طریقے سے پلاننگ کی گئی جیسا کہ پچھلے سالوں میں بھی کی گئی تھی۔ اور اللہ کا بڑا شکر ہے پورے کراچی میں کورنگی جو ڈسٹرکٹ تھا اس میں کہیں پہ بھی علائشیں پائی نہیں گئی تھی، اور ہم نے 3rd ڈے اناؤنس کر دیا تھا کہ اگر کوئی میڈیا ہمارے ساتھ وزٹ کرنا چاہے تو وزٹ کر لے۔ 3rd ڈے مغرب کے ٹائم ہم نے سب کچھ کلوز کر دیا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی شاہ فیصل میں 4 ڈمپنگ پوائنٹ بنائے ہیں ہم نے، جو کہ ایک 17 پیلیس ہے، ایک سبا پیلیس ہے، ایک جامعہ ملیہ پہ بنایا ہے، اور ایک اس پہ اور جگہ نام یاد میں نہیں آ رہا، 4 جگہ پہ ہم نے ڈمپنگ پوائنٹ بنائے۔ چاروں جگہ پہ وہاں پہ علائشیں جائیں گی، اور وہاں سے ہمارے بڑے جو لوڈر ڈمپر ہیں اور لوڈر ہیں ان کے ذریعے اٹھا کے ہم ان کو ٹرنچز میں انشاءاللہ ڈال دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ماڈل زون میں 3 اور شاہ فیصل میں 4 کلیکشن پوائنٹ بنایا گیا ہے، جبکہ مناسب تعداد میں علائشیں اٹھانے کے لیے گاڑیوں کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈمپنگ پوائنٹس پر ماحولیاتی قوانین پر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ عید الاضحیٰ آپریشن کے دوران کچرا اٹھانے کا عمل کسی طور متاثر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے بلدیہ ملیر نے مختلف یونین کمیٹیوں میں 84 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ کہتے ہیں مفاہمتی پالیسیوں کے ثمرات ملیر کے عوام کو حاصل ہو رہے ہیں۔ چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ کی زیر صدارت کونسل ہال میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں وائس چیئرمین بلدیہ ملیر عبدالخالق مروت، میونسپل کمشنر عمران اسلم اور دیگر بلدیاتی افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین جان محمد بلوچ نے کہا کہ سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے گزشتہ سال 1 لاکھ قربانیوں کے مقابلے میں اس سال 40,000 زائد قربانیوں کا اندازہ لگاتے ہوئے کنٹینجنسی پلان مرتب کیا ہے۔ کنٹینجنسی پلان کے تحت بلدیہ ملیر میں علائشیں جمع کرنے کے لیے 4 مقامات پر کلیکشن پوائنٹ قائم کیے جائیں گے، جبکہ علائشوں کو سائنسی بنیادوں پر تلف کرنے کے لیے 2 ٹرنیج کھودی گئی ہیں۔ آج ہمارا ڈی ایم سی ملیر میں اجلاس تھا، اور اجلاس کے اندر
हमारी 2 NITians थी, एक 38 कामों की और दूसरा 113, और उसके सामने हम लोगों ने रखे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम DMC मलीर के हवाले से एक गुलदस्ता की तरह DMC मलीर को लेके चला रहे हैं, और इसी तरीके से अल्लाह की फजल करम से मुत्तफ़िका तौर पर ये करारदादें हमने मंजूर करवाई। और बाकी रहा सवाल ईद उल अज़हा के हवाले से, हमें यकीन नहीं था, क्योंकि चाइना वाले एज ए स्पॉट एज ए टाइम कभी कभी उनकी सैलरीज का मसला बन जाता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट किया था सिंध बोर्ड जो को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को, हमने कहा कि इसको चाइना वालों के हवाले न किया जाए। उन्होंने अपनी बोर्ड ने एक टीम बनाई है जिसमें आज उस हाउस के सामने रख दिया गया था, हर यूनियन काउंसिल में 8 सुजुकी और 3 शेजोर रखे थे इन्हें आलाइशों उठाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमें तजर्बा भी है और हम इसको लेके चलाएंगे, और हमारे वाइस चेयरमैन वगैरह सारे मतलब पिछले 3 साल से करते हुए आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन साल भी इसको इंशाअल्लाह ताला बेहतरी तरीके से लेकर चलें। उन्होंने कहा कि बल्दिया मलिक की मुख्तलिफ यूनियन कमेटी में पाया तकमील को पहुंच जाने वाले और जारी मंसूबों की अदायगी के लिए यूनियन कमेटी की सतह पर मसावी बुनियादों पर अदायगी अमल में लाई जाएं, ताकि तमाम यूनियन कमेटी में तरक्याती कामों का तसलसल बरकरार रखा जाए। कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह आफरीदी ने कराची को साफ सुथरा और कराची कचरे से पाक करने के लिए वफाकी वजीर बराए पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी की काविशों को सराहते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह आफरीदी से FWO के कर्नल अली रज़ाक ने मुलाकात की। इस मौके पर अरकान स्टैंडिंग कमेटी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और दीगर बल्दियाती अफसरान मौजूद थे। कर्नल अली रज़ाक ने सफाई मुहिम के हवाले से कहना था कि पहले मरहले में नालों की सफाई के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जिसके लिए हमें इंतज़ामिया का ताउन दरकार है। कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह आफरीदी ने ताउन का यकीन दिलाते हुए तमाम DTOs को हिदायत दी कि बल्दिया गरबी में सफाई सुथराई के हवाले से जारी कामों में FWO से भरपूर ताउन किया जाए। तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ऑन बोर्ड लें ताकि ईद कुर्बान पर आवाम को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात मैसर आ सकें। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर का कहना है कि जिले के तमाम इलाकों में निकासी आब और दीगर सफाई के उमूर अंजाम दिए जाने के साथ जिला शर्की के मकीनों को बीमारियों से बचाने के लिए जिले भर में स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया गया है। बल्दिया शर्की में स्प्रे मुहिम का जायजा लेते हुए चेयरमैन मुईद अनवर ने कहा कि जिला शर्की में जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे करके माहौल को मुज़र सेहत जरासीम से पाक करने के लिए इकदाम बरूए कार लाए जा रहे हैं। बारिश के बाद मुज़र सेहत जरासीमों की अफजाइश के खदशे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जरासीम कुश स्प्रे करके शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। मरहलावार ये मुहिम हर यूज़ी तक पहुँचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुहिम बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से स्प्रे गाड़ियाँ फराहम करने के बाद सर अंजाम दी जा रही हैं। चेयरमैन जिला काउंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि पानी के मेगा प्रोजेक्ट के जरिए फराहमी आब का मसला हल किया जा रहा है। उन्हें तेजी से मुकम्मल करवाया जा रहा है ताकि शहर कराची के बासियों को पानी वाफिर मिकदार में मैसर आ सके। हुकूमत सिंध के ताउन से बिछाई जाने वाली फराहमी आब की लाइन के तामीराती काम का जायजा लेते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के इनकलाबी इस्लाहात की रोशनी में हुकूमत सिंध मुनफरिद और आला प्रोजेक्ट सूबे भर के अवाम के लिए दे रही है। हमारे स्लोगन क्लीन एंड ग्रीन कराची को वफाकी हुकूमत ने अपनाया वो खुशायंद है। अवाम बाखबर हैं कि ये बात उनके इल्म में है कि पीपल्स पार्टी ही नए रुझानात को मुतारिफ कराती है और इस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाती है। आज पूरे सूबे में तरक्याती प्रोजेक्ट का जाल बिछाया जा रहा है जो इसका वाज़े सबूत है। पानी ज़िंदगी का अहम तरीन जुज़्व है जिसके बगैर हयात का तसव्वुर नहीं है। हमारे हुदूद में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां वाटर बोर्ड की लाइनों के ज़रिए पानी की फराहमी नहीं हो रही। इन इलाकों को बोरिंग और टैंकर सर्विस के ज़रिए पानी फराहम किया जाता है।
وائس چیئرمین بلدیہ کورنگی احمر علی کا کہنا ہے کہ محدود وسائل کے باوجود صفائی ستھرائی اور ترقیاتی کام جاری ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ جو وعدے ہم نے عوام سے کیے انہیں پورا کیا جائے۔ میٹرو ون نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وائس چیئرمین بلدیہ کورنگی احمر علی نے کہا کہ چیئرمین بلدیہ کورنگی نیّر رضا کی ہدایت پر ضلع میں زور و شور سے ترقیاتی کام جاری ہیں۔ حالیہ بارش کے بعد ہم نے نکاسی کا کام فوری طور پر شروع کیا، جس کے بعد شاہراہوں پر پانی کھڑا نہیں ہوا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ ہمیں جو شاول وغیرہ دے دیں، اگر یہ شاول ہمیں پہلے مل جاتے ہیں تو یقیناً اور بہتر کام ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ ہمیں جس دن برسات سٹارٹ ہوئی ہے اسی دن شاول آئے ہیں ہمارے پاس، لیکن اس کے باوجود ہمارا جو عملہ تھا وہ اور ہمارے تمام لوگ موجود تھے گراؤنڈ کے اوپر، اور انہوں نے اپنی محنت سے مل جل کے جو کام کیا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کا بڑا شکر رہا، کورنگی میں چاروں زونوں کے اندر کہیں پہ بھی آپ کو مین روڈوں کی طرف پانی نظر نہیں آئے گا۔ اور فرسٹ ڈے ہم کورنگی زون میں جو ہم نے کہا تھا جتنے بھی چوکنگ پوائنٹس تھے، جو نالے تھے، وہ ہم نے سارے شاول کے ذریعے کلیئر کروا دیے تھے، جس کی وجہ سے کسی قسم کا کورنگی لانڈی اور میں کوئی نالا اوور فلو نہیں ہوا۔ شاہ فیصل میں گرین ٹاؤن کے برابر میں ایک جو نالا تھا وہ اوور فلو ہوا تھا، لیکن پھر ہم نے اے سی کورنگی جو تھے ان کے ساتھ جا کے جو ندی کا سپیل تھا، جو گیٹ لگے ہوئے، جو پانی کی فلو کے لیے گیٹ لگے ہوئے، ان کو اٹھایا اور اس کا جو مین نالا تھا اس کو ہم نے کلیئر کروایا، تو الحمدللہ وہ پانی بھی کلیئر ہو گیا تھا۔ اور ملیر کالا بورڈ کا جیسے آپ کے علم میں ہی ہے کہ ایک چھوٹا سا نالا ہے جو کہ پورا ایگزٹ لے کے الفلا سے ہوتا ہوا جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے 10 سے 12 گھنٹے یہ لازمی لیتا ہے، آگے سے پانی ڈاؤن ہوتا ہے تو یہ پھر نیچے ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ بھی ہم نے ایک نالا جو تھا شاول لگا کے کمپلیٹ کلیئر کیا تھا، اس کے اوپر انلیگل کنسٹرکشن تھی، فرش بنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے نالا پچھلے 18 سال سے صاف نہیں ہوا تھا۔ اس نالے کو ہم نے کلیئر کیا، پورے نالا صاف کیا ہم نے وہ، اور اس کے بعد الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ کالا بورڈ بھی اگر آج آپ وزٹ کریں تو پورا کلیئر ہے، جو نہیں اس میں گب وغیرہ نکلی تھی وہ بھی ہم نے کلیئر کر دی، اس پہ بلیڈ بھی لگوا دیا ہے، اور اب اللہ کا شکر ہے چاروں زون جو ہے اس ٹائم ہمارے وہ اس میں صرف گلیوں وغیرہ میں جو پانی ہوا یا سیوریج کی جو پرابلم آ رہی ہے، اس لیے کہ سیوریج کی پرابلم بہت آئی ہے، سیوریج والے اس طریقے سے تعاون نہیں کر رہے جیسے کرنا چاہیے۔ وہ آپ نے دیکھا کہ سعید غنی صاحب نے جو واٹر بورڈ کے MD ہیں ان کو بھی اس وجہ سے ہٹا دیا تھا کہ کارکردگی ان کی انتہائی ناقص تھی، تو آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی ہمیں پرابلم بہت زیادہ ہے۔ جو مین پرابلم آ رہی ہے وہ کنڈی مینوں کی آ رہی ہے، ابھی 3 دن گزر گئے ہیں لیکن ان کی برسات ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، اور کنڈی مین UCO میں نہیں آ رہے ہیں، چیئرمینس کی کالیں آ رہی ہیں، وہ بہت پریشان ہیں کہ کنڈی مین ان کی UCO میں نہیں آ رہے ہیں۔ چند UC ایسی ہیں جن میں تقریباً 5 یا 6 کنڈی مین آ رہے ہیں، ورنہ بقایا تمام جگہ پہ 2-2 3-3 کنڈی مین آ رہے ہیں۔ آپ سوچیں 4 وارڈ ہیں ایک UC کے اندر اور اتنے بڑے بڑے علاقے ہیں، 2-3 کنڈی مین کیا کریں گے؟ ایک گاڑی دی ہوئی ہے، وہ بھی 11-12 بجے آتی ہے اور 3 بجے بھاگ جاتی ہے۔ کوئی کسی بھی قسم کا واٹر بورڈ کے اندر اپنے ملازمین پہ، گاڑیوں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور اگر ایکسین سے بولیں گے یار کنڈی مین نہیں آ رہے، وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ جی میرے بس میں نہیں ہے۔ MD صاحب سے جا کے میٹنگ کی، ان سے کہا وہ نہیں کر سکتے۔ اب سوچنے کہ جب ظاہری بات ہے جب کوئی سربراہ سخت قسم کا نہ ہو یا کوئی اس کو سنبھالنے والا نہ ہو تو پھر ادارے کی حالت ایسی ہوتی ہے۔ جو عوامی نمائندے جو سنبھال سکتے ہیں ان کو دیا نہیں جا رہا واٹر بورڈ، اور جن لوگوں کے پاس ہے ان سے کام کیا نہیں جا رہا، تو ظاہری بات ہے جو شہر کی حالت ہوئی ہے اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بارش کے بعد جہاں جہاں شاہراہ پر گھڑے پڑے اس کی مرمت کا کام جاری ہے، جبکہ متعلقہ انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام بلدیاتی کام کو وقت سے پہلے کر لیے جائیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے آنے والے نمازیوں کو کسی قسم کی مشکلات نہ ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر علائشیں بر وقت اٹھانے کے لیے اقدامات کر لیے ہیں، جبکہ قربانی کے بعد سڑکوں پر چونے کا چھڑکاؤ بھی کیا جائے گا تاکہ علائشوں کے باعث کسی بھی علاقے میں لوگوں کو تعفن کے اٹھنے کی شکایت نہ ہو۔ بلدیہ کورنگی لانڈی ٹاؤن کی UC 20 شیر آباد کے چیئرمین دانش نے کونسلر کے ہمراہ نالوں کی صفائی کے کاموں کا معائنہ کیا۔ گرین بیلٹ پر انکروچمنٹ کا خاتمہ کیا گیا۔ بلدیہ کورنگی لانڈی ٹاؤن کی UC 20 شیر آباد کے چیئرمین دانش نے کونسلرز کے ہمراہ نالوں کی صفائی کے کاموں کا معائنہ کیا۔ گرین بیلٹ پر انکروچمنٹ کا خاتمہ کیا گیا۔ چیئرمین کا کہنا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر نالوں کی صفائی کا کام جاری ہے۔ گرین بیلٹ پر انکروچمنٹ کا خاتمہ کر کے گرین بیلٹ کو دوبارہ بنائیں گے۔ ڈسٹرکٹ کورنگی UC 20 شیر آباد صحیح ہے۔ یہاں پہ بارش کے مونسون کے حوالے سے جو آگے آنے والے جو حالات ہیں 8 تاریخ سے لے کے 14 تاریخ تک جو بارش کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے جو ہے UC اپنے فنڈ سے جو ہے ان نالوں کی صفائی کروا رہی ہے، صحیح ہے۔ اور نالوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ جو تجاوزات ہیں ان کو بھی ہم نالے کے اوپر سے کلیئر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ لازمی سی بات ہے، کچرا اٹھے گا، لازمی تو اس کچرے کو نکالا اسی لیے کہ اس کو اٹھوانے کے لیے، اور یہ بارش سے شروع ہونے سے پہلے ہی انشاءاللہ کوشش ہے کہ اٹھے۔ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کو ہم نے اس بات کی واضح کرا ہے کہ وہ جو ہے بارشوں سے پہلے اس کو اٹھا دیا جائے۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پہ سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی صاحب کے کہنے پہ جو ہے یہ سارا آپریشن ہو رہا ہے۔ ہمارے ڈائریکٹر لینڈ ہے مسرت علی خان صاحب، تو یہ 362 روڈ جو ہے ہم اس کو گرین بیلٹ اس کا صاف کرا رہے ہیں، اور جو ہے انشاءاللہ یہ
आज इसको हम निपटाएंगे. सबको वार्निंग दी हुई थी हमने, और ये क्योंकि ग्रीन बेल्ट पे बैठे हुए हैं तो ये तेज़ी के साथ ऑपरेशन हम कर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, इसको ग्रीन बेल्ट को खाली कराएंगे. चेयरमैन यूसी शेराबाद ने मजीद कहा कि यूसी को मिसाली बनाएंगे. यूसी की तरक्की के लिए काम जारी हैं. ग्रीन बेल्ट इलाके की खूबसूरती के लिए भी जरूरी है और सेहतमंद माहौल के लिए भी, इसलिए उसकी बहाली के लिए तजावुज़ात का खात्मा जरूरी था. बल्दिया ईस्ट की यूसी 27 में यूनिवर्सिटी रोड पर सेवरेज लाइन डालने के लिए काम जारी है. यूसी 27 के चेयरमैन एहतरामुल हक और काउंसलर दानिश ने लाइन डालने के काम का मुआयना किया और जारी काम पर इत्मीनान का इजहार किया. बल्दिया इसकी यूसी 27 में यूनिवर्सिटी रोड पर सेवरेज डालने के लिए काम जारी हैं. यूसी 27 के चेयरमैन एहतरामुल हक और काउंसलर दानिश ने लाइन डालने के काम का मुआयना किया और जारी काम पर इत्मीनान का इजहार किया. इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वाटर बोर्ड की जानिब से सेवरेज लाइन का काम काबिल तहसीन है. ये काम 28 अप्रैल को शंघाई कंपनी को एक ठेका दिया है के इलेक्ट्रिक ने, जिसने यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, मेन यूनिवर्सिटी रोड पे जब केबल डाले तो तमाम हैवी ट्रैफिक इस सर्विस रोड के ऊपर आ गया. इस सर्विस रोड पे आने की वजह से यहाँ पे पानी की लाइनें, सीवरेज की लाइनें, तमाम लाइनें डैमेज हो गई, जिससे फ्लैटों में पानी भरने लगा. 28 अप्रैल से हम लोग कोशिशों में थे और हर जगह हमने इसकी आवाज़ उठाई. मेयर के पास गए, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पास गए, डीसी के पास गए, एमडी वाटर बोर्ड के पास गए, एसी के पास गए, हर दरवाजे को खटखटाया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा लेट आए लेकिन दुरुस्त आए. ये जनाब के इलेक्ट्रिक वालों का केबल यहाँ बिछड़ा था, तो ओरिएंट और शंघाई वालों का काम है ये. तो हम 1-1.5 महीने से जद्दोजहद कर रहे थे कि इन्होंने ये डाइवर्जन की वजह से हमारी लाइन डैमेज हुई थी. तो अभी जो है वो इस सिलसिले में इनसे कई मीटिंगें हुई थी. तो हम वाटर बोर्ड के साथ जाहिर है कि महदूद वसाइल हैं, तो हमने कहा था कि भाई ये स्पेल आप डाल दें. तो अभी जो है वो असदुल्ला साहब की हिदायत के ऊपर और हमारे इम्तियाज़ मक्सी साहब की और ग़ुलाम कादिर साहब चीफ़ इंजीनियर की कोशिशों से, और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, हमारे चेयरमैन हैं एहतराम भाई और ये दानिश करीम, इन लोगों की जो है बहुत सारा तकदो भी इसमें शामिल रही. तो हम लोगों ने जो है ये कल जो है इनसे मुआहदा भी किया इस सिलसिले में कि भाई ये लाइन आप बिछाएंगे. तो आज वो उन्हीं की वसाइल के तहत ये 300 फीट जो है 24 इंच की लाइन डल रही है, और इंशाअल्लाह ये डल जाएगी तो उसके बाद इस इलाके की हालत बेहतर हो जाएगी. और जो सर्विस रोड पे मसाइल हो रहे हैं, यहाँ करीबों में फ्लैटों में पानी जमा हो रहा है, वो पानी भी जो है वो निकल जाएगा और लोगों को जो है वो सहूलत मिल जाएगी. जिससे कि चेयरमैन मोहित भाई की कोशिशों से, चेयरमैन एहतराम की कोशिश से, हमारी कोशिशों से हमने मिल के एक जॉइंट एडवेंचर शुरू किया है. ये 28 अप्रैल से मसला था. 28 अप्रैल को ये काम ख़राब हुआ था कि एसी वालों ने हैवी ट्रैफिक इस गली में छोड़ा, उसके बाद ये लाइन टूटी. मैं आपके चैनल के तवज्जो से बताना चाहता हूँ, 2017 जून में यहाँ पर सीवरेज की लाइन डाली गई थी और यहाँ पर नया रोड बनाया गया था डीएमसी फंड पे. अब दोबारा ये नया काम होने जा रहा है, यहाँ पर सीवरेज की लाइन दोबारा डाली जा रही है और उसके बाद दोबारा यहाँ पर रोड बनाया जाएगा. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ वाटर बोर्ड के इम्तियाज़ मक्सी भाई, SE जो हैं, और उसके अलावा सोहेल अस्करी भाई और फैसल भाई का, जिन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया इस काम के लिए और बहुत जान लगाई. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोहित अनवर भाई का, एहतराम भाई का, जो दिन रात एक करते थे, हमारे साथ जाते थे, हर डिपार्टमेंट में जाते थे, और उसके बाद आज माशाल्लाह रिजल्ट दिख रहा है. और आपके तवज्जो से एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि कल ओलंपिक टावर पे 200 फीट की 15 इंच की लाइन डलेगी, जिसके बाद ये पूरा ब्लॉक 11 जो गटर इकबाल बना हुआ था, इंशाल्लाह दोबारा गुलशन इकबाल बन जाएगा. इस मौके पर चेयरमैन का कहना था कि यूसी की बेहतरी और मसाइल के हल के लिए हम वक्त कोशां हैं. कराची के इलाके मलीर खोखराबाद में सड़क की अबतर सूरत हाल शहरियों के लिए वबाल जान बन गई. सड़क की टूट फूट के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है. कराची के इलाके मलीर खोखरा पार में सड़क की अबतर सूरत हाल शहरियों के लिए वबाल जान बन गई. सड़क की टूट फूट के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी. सड़क की टूट फूट के बायस बारिश और सीवरेज का पानी गढ़ों में जमा हो गया है, जिसकी वजह से हादसात का खतरा बढ़ गया है. मोटरसाइकिल सवार और रक्षा में सफर करने वाले अफराद को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इलाका मकीन भी टूटी फूटी सड़क की वजह से अजाब में मुब्तला है. आप जैसे दोस्तों का हमारे से तामन रहेगा तो इंशाल्लाह ताला यहाँ तक इस हदूद तक तो वफाक की नालिक तक ये डाल देंगे कि तो ये आप लोगों की तामन है, मेहरबानी है हमारे साथ मीडिया का, और हम जब भी बुलवाते हैं आप माशाल्लाह वहाँ आ जाते हैं. तो हमें आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं.
اور باقی یہ جتنے بھی مسائل ہیں سیوریج جو پانی کے، آپ مہربانی سے اس کو زیادہ سے زیادہ آگے سندھ گورنمنٹ کے آگے، وفاق کے آگے آپ ہمارے بیانات جو ریکارڈ کرائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے تعاون سے آگے بڑھیں گے اور ان لوگوں کے مسائل حل ہوں گے جو کہ دکاندار پریشان، غریب، کچرے کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کی مووی بنائیں، دیکھیں، آپ اس کو شو کریں کہ کچرے کا کیا حال ہے، بدبو۔ الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان اور مسلمان اسلام کے نام سے بنائیں، اور یہ حال ہے ہمارا کہ ہمارے سیاستدانوں کو شرم آنی چاہیے، میں کہتا ہوں ان کو، کہ ایسے لوگوں کو کم سے کم آگے اس کا جو ہے اتنا تو کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری مسجدوں کے آگے جو ہے اس کے ہی کم سے کم تھوڑی صفائی ستھرائی کا مسئلہ کر دیں، راستے میں گٹر ابلے ہوئے ہیں، تو اتنا طریقہ جو اس کو دیے آپ کے پیغام سے، آپ کے تفصیل سے میں یہ پیغام سندھ گورنمنٹ وفاق تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ اس کو مہربانی آگے سے آگے آپ بڑھائیں۔ یہاں پہ ڈیلی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ سامنے ہاسپٹل، زیادہ تر یہاں کیس جو ہے نا یہیں کے جاتے ہیں کہ یہاں سے بچے جو ہے نا کراس کرتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ تقریباً یہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے یہ لائنیں ڈلے ہوئے، اور اس کے بعد ان کو لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا ہے۔ ہم لوگ تو یقین کرو پریشان ہو گئی، یہ اچھی تبدیلی لے کر آئے، ہم لوگوں کو انہوں نے لاوارث کر دیا ہے، بالکل جیسے ہم لوگوں کا کوئی وارث نہیں ہے یہاں پہ۔ لیکن بس کیا کریں، ابھی غریب ہے نا، بول نہیں سکتے ہیں، یہاں کوئی بھی نہیں آتا، یہ لاوارث علاقہ ہے بھائی، یہاں صرف وارث تھے تو متحدہ والے، کوئی وارث نہیں آیا یہاں پہ اس کے بعد۔ تو ہم لوگوں کو یار اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو یہ صفائی کروا کے دے دو یار، کچھ ہمارے بچوں کا ہی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں ان کے یار، تو یار ہمارے لیے اگر آپ سے کچھ ہوتا ہے تو یہ کروا کے دو۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ملیر کھوکھرا پار پر بھی نظر کریں، یہ بھی شہر کا حصہ ہے جہاں لاکھوں لوگ آباد ہیں، مگر ملیر کھوکھرا پار کو کسی گاؤں دیہات کا حصہ بنا کر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی UC 43 میں سڑکوں کی کارپیٹنگ اور سیوریج کے مسائل کے حل کے لیے کام جاری ہے۔ UC چیئرمین شاہین طاہر کہتی ہیں اپنے وسائل سے علاقے میں کام کروا رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی UC 43 میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے UC چیئرمین شاہین طاہر نے جوائنٹ ٹاؤن آرگنائزر کاشف انصاری اور علاقہ کونسلر کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر UC چیئرمین نے ہدایت دی کہ جاری ترقیاتی کام اور صفائی ستھرائی میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے۔ کم وسائل ہیں، محدود وسائل ہیں، اس کے باوجود ہمارا پینل اور ہمارا جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے، ہمارے جو انچارجز ہیں، متحدہ قوم پاکستان کے کارکنان ہیں، سب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں 3 دن سے، اور یہ جو ہم جو بھی کام ہے پرائیویٹلی کروا رہے ہیں، لیبر ابھی ہے نہیں ہم لوگوں کے پاس، مشینری بھی نہیں ہے، مگر ہم کام کروا رہے ہیں آپ کے سامنے۔ ابھی فی الحال تو ہمارا یہاں کام ہو رہا ہے، یہ چونا ڈپو کا علاقہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر نالے کا پانی انہوں نے چھوڑا تھا، اس کی وجہ سے پورے گھر زیر آب آ گئے تھے، پورا سامان لوگوں کا برباد ہو گیا پورا۔ کل ہم نے صفائی کروائی تھی، پھر رات کو انہوں نے پانی چھوڑ دیا، پھر دوبارہ ہمیں صفائی کروانی پڑ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاک خانے پہ آپ نے دیکھیں جا کے وہاں بھی پانی آ گیا تھا، روڈ بیٹھ گئی جگہ جگہ پہ، وہ روڈ کا ہم کام ابھی شروع کروانے والے ہیں، بس تھوڑی دیر میں ہم نے وہ گیڑا ڈلوائیں گے وہاں پر تاکہ حادثات نہ ہوں۔ 2 دن بارشوں میں آپ کو کتنے کام بتاؤں، میں تو 2 دن سے 24 گھنٹے ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ میرے انچارجز ہیں، یونٹ انچارج جنید بھائی ہیں، ان کا پینل ہے پورا، ان کے جوائنٹ انچارج ہیں، سیکٹر انچارج ہیں سمی بھائی، اور سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم سب مل کے ٹیم ورک کر رہے ہیں۔ کام تو اتنے ہیں کہ ہم بتائیں گے تو آپ لکھ بھی نہیں پاؤ گے اور آپ ریکارڈ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین بلدیہ وسطی کی کوشش ہے کہ ضلع کو مثالی ضلع بنائیں، جسے پورا کرنے کے لیے ہم تمام وسائل کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ امید ہے کہ جلد ہم اپنے ویژن کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کورنگی 6 نمبر پر مارکیٹ میں تجاوزات مافیا نے فٹ پاتھوں پر قبضے کر لیے، جس کے باعث راہگیروں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ تجاوزات کے باعث ٹریفک جام معمول بن گیا۔ انسان کی ہوس ختم نہیں ہوتی، اور سے اور کی تلاش میں انسان حلال اور حرام کی تمیز بھی بھول جاتا ہے۔ سرکاری زمین پر قبضہ اور راہگیروں سے پیدل چلنے کا حق چھیننا تو کراچی شہر میں چھوٹی موٹی بات ہے۔ اس کا عملی نمونہ نظر آتا ہے کورنگی نمبر 6 مارکیٹ میں۔ دکانداروں نے تجاوزات قائم کر لیے ہیں جو فٹ پاتھ راہگیروں کے پیدل چلنے کے لیے بنائے گئے تھے، ان پر مارکیٹ کے دکانداروں اور قبضہ مافیا کا راج ہے، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ غریب پیدل چلنے والے کا کوئی پرسان حال نہیں۔ فٹ پاتھوں پر قبضوں کے باعث راہگیر سڑک پر پیدل چلتے ہیں، جس کی وجہ سے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انتظامیہ نمائشی کارروائی کرتی ہے، فٹ پاتھ خالی کرائے جاتے ہیں، مگر رشوت کی رقم بڑھنے پر دوبارہ فٹ پاتھوں پر قبضے کروا دیے جاتے ہیں۔ دوسری جانب تاجر اتحاد کے صدر حبیب کا کہنا ہے کہ فٹ پاتھوں سے قبضے ختم کرانے کے لیے DC سے دکانداروں کو متبادل جگہ فراہم کرنے کا کہا ہے۔ دکاندار تو جو ہے وہ اپنی مجبوری حالت میں آتا ہے، جب پتھارے روڈ پہ لگیں گے اور انتظامیہ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لے گی تو پھر لوگ دکاندار بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا کاروبار کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے وہ کاروبار کرنے کی دکانیں، انہوں نے لاکھوں روپے کی دکان پرچیز کی ہے، وہ یہاں اس حوالے سے آتا ہے کہ اپنے بچوں کی روزی کما سکے۔ اگر بازار یہ جو جس جگہ اس وقت ہم موجود ہیں، یہ اللہ رکھا روڈ ہے۔ اللہ رکھا روڈ جو ہے
وہ کہیں بھی کسی جگہ پہ بند نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل پتھارے بھائی ہمارے بھائی ہیں پتھارے والے, لیکن یہ اپنی روزی کمائیں, انہیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن ایسی جگہ پہ جا کے لگائیں کہ جہاں پہ گاڑیوں کا پرابلم نہ ہو, روڈ بند نہ ہو, پرابلم کسی کو نہ ہو, لوگوں کو صارفین کو چلنے پھرنے کی آسانی ہو. یہ بھی اپنے بچوں کو روزگار. میں سمجھتا ہوں کہ ڈی سی صاحب کو یا گورنمنٹ کو, سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہاکرز بازار بنا کے دیں, ان کو کئی ایسی جگہ پہ ان کی روزی فراہم کریں تاکہ یہ اپنے بچوں کی روزی کما سکیں, جاری و ساری رکھ سکیں. یہ ہاکر جو ہیں یہ بھی اپنے بچوں کے لیے روزی رزق کی حلالی کما رہے ہیں نا, یہ چوریاں ڈکیتی نہیں کر رہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ایسی جگہ دی جائے متبادل, تاکہ یہ غریب آدمی اپنے بچوں کا چولہا جلا سکے اور اپنے بچوں کے لیے روزی کر سکیں, اور یہ روڈ خالی ہو جائے اور ان کو کوئی بازار کی صورت میں کسی جگہ پہ کوئی جگہ دے دی جائے متبادل, تاکہ یہ اپنا روزگار جاری اور ساری رکھ سکے. فٹ پاتھوں پر قبضوں کی وجہ سے متاثر ہونے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر انتظامیہ قبضہ کرنے والے دکانداروں کو متبادل جگہ دے بھی دے تو نئے لوگ دوبارہ قبضہ کر لیں گے اور انتظامیہ کی رشوت وصولی پھر سے شروع ہو جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کے ایم سی میں اینٹی انکروچمنٹ سیل اور چارج پارکنگ سونے کے انڈے دینے والے ڈپارٹمنٹ بن گئے ہیں. ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ سیل بشیر صدیقی اور ڈائریکٹر چارج پارکنگ عبدالخالق بلوچ نے افسران کو ٹاسک دے دیا. مختلف علاقوں سے کروڑوں روپے رشوت کی وصولی کا سلسلہ جاری ہے. کے ایم سی میں اینٹی انکروچمنٹ سیل اور چارج پارکنگ سونے کے انڈے دینے والے ڈپارٹمنٹ بن گئے ہیں. ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ سیل بشیر صدیقی اور ڈائریکٹر چارج پارکنگ عبدالخالق بلوچ نے افسران کو ٹاسک دے دیا. مختلف علاقوں سے کروڑوں روپے رشوت کی وصولی کا سلسلہ جاری ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ.